जो टीन एज के होते हैं उनको अचानक से टेस्टस में नीचे वाले पोर्शन में उनको तकलीफ होती है, हिस्ट्री आ गई है, किसी ने टांग मारी है या खेल कूद में कोई बॉल लग गई है, तो यकीनन ये बच्चे सीवियर पेन के साथ लैंड करते हैं। चलते जाएंगे या परसों चले जाएंगे। छोटी मोटी को पेन किलर आजकल माएँ अवेयर हैं, वो दे देते हैं। अगर आपके पास इवन एविडेंस नहीं भी है अच्छा तब भी आपने फौरी तौर पे सर्जरी करनी है। किसी टिश्यू में लपेट के लेबोरेटरी में जा रहे होते हैं, जी ये मेरा किडनी स्टोन निकला है तो इसको टेस्ट कर दें। सर एक मेरे मोहल्ले में होम्योपैथिक डॉक्टर है, तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया तो सर ये पेशाब के थ्रू कड़क करके निकला है। जो खुद ब खुद निकलने वाले स्टोन हैं वो उनमें 2-3 फैक्टर्स काउंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ केयर विद इलियास राना में खुश आमदीद। नाज़रीन, हम जब भी पॉडकास्ट करते हैं हम प्रॉमिस आपसे करते हैं कि जब भी कोई हमारे पास गेस्ट होगा वो डायरेक्ट आवाम की सहूलत के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपकी आसानियों के लिए। आज जिनको हमने अपने प्रोग्राम में अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, बड़ी ख़ास शख्सियत है। आपने जब से इस प्रोफेशन में हैं आपने एक इबादत की तरह इस प्रोफेशन को लिया और लोगों के लिए, मरीज़ों के लिए ख़ास कर बहुत आसानियाँ पैदा करते हैं। इसीलिए मेरी कोशिश होती है हर उस शख्सियत को बुलाया जाए जो डायरेक्ट अवाम उन्नास की खिदमत करते हैं। तो डॉक्टर अली शानदार दुरानी साहब यूरोलॉजिस्ट हैं और किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप? थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी बहुत कीमती वक्त और बड़े टफ शेड्यूल से टाइम निकाला हमारी आवाम के लिए, हमारे लोगों के लिए। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बगैर टाइम ज़ाया किए लोगों का अपना, और एक मेरा सवाल है कि आजकल एक आ रहा है कि टेस्टोस्टेरोन बच्चों में, ये मैं पिछले कुछ 6 महीनों से इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। चूँकि हमारे पास रेडियोलॉजी है तो रेडियोलॉजी में मेरे पास हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन ये पेशेंट आया होता है। क्वेश्चन ये है कि छोटे बच्चे जो टीन एज के होते हैं उनको अचानक से टेस्टस में नीचे वाले पोर्शन में उनको तकलीफ होती है, स्वेलिंग हो जाती है, और माँ बाप को बच्चा कंप्लेन करता है, वो किसी न किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसी टाइमिंग होती है कि वो कहते हैं जी चलो सुबह चले जाएंगे या परसों चले जाएंगे। छोटी मोटी को पेन किलर आजकल माएँ अवेयर हैं, वो दे देती हैं। अच्छा, ये इतनी ख़तरनाक सिचुएशन होती है मरीज़ के लिए भी और फैमिली के लिए भी। तो मैं चाहता हूं कि आप आज मुझे एलेबोरेट करके हमारी आवाम को, नाजरीन को बताइए कि ये कितनी अहम बात है बच्चों को अगर लोअर पोर्शन में, पेशाब वाली नाली में या पेशाब वाले हिस्से में कहीं तकलीफ होती है तो वो क्यों होती है, क्या होता है और उसकी इमरजेंसी क्या होती है। आपने बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। देखें, जो टेस्टिकुलर पेन यानी कि खस्सियों में जो दर्द होता है छोटे बच्चों में टिल टीन एज, जब भी अचानक दर्द हो, स्पेशली ये एपिसोड यूजुअली रात में होते हैं जब बच्चे बेख्याली में सो रहे होते हैं, तो अचानक दर्द की वजह से उनकी आँख खुलती है। ये बात दफ़ा खेलते कूदते या कोई माइनर ट्रामा खेल कूद में अगर दो बच्चे खेल रहे हैं, हल्का सा किसी ने मजाक से बेसिकली आपको ट्रामा की हिस्ट्री आ गई है, किसी ने टांग मारी है या खेल कूद में कोई बॉल लग गई है, तो यकीनन ये बच्चे सीवियर पेन के साथ लैंड करते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हमने बेसिकली इग्नोर नहीं करना। ओके, ठीक है ना। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो पेन टेस्टिस की सबसे पहली कॉज हम जहन में लाते हैं वो टेस्टिकुलर टॉर्शन होता है। ओके, अच्छा, टॉर्शन जो है ना, इसको आप इमरजेंसी ही लेबल करते हैं। ओके, टेस्टिकुलर टॉर्शन इज एन इमरजेंसी, और विद इन 6 आवर्स अगर आप इसको डील नहीं करेंगे तो आप अपने टेस्टिस को ज़ाय करने पे पहुंच जाएंगे। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में फौरी तौर पे आपने बच्चे को इमरजेंसी ले जाना है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में भी आप डिसाइड कर सकते हैं, जो 100% श्योरिटी देता है वो डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है, लेकिन चूंकि डॉपलर यूजुअली बहुत सी इमरजेंसी फैसिलिटीज़ में अवेलेबल नहीं होता या सम टाइम अवेलेबल होता है तो रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं होता, रात का वक्त होता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है किसी आप पेरिफेरल है लेकिन आपके पास मशीन की मौजूदगी नहीं है। तो एक बड़ा सिंपल और गोल्डन रूल है, आप फौरी तौर पे उसकी सर्जरी करें, फौरी तौर, विदाउट एनी डिले। अगर आपके पास इवन एविडेंस नहीं भी है
اچھا تب بھی آپ نے فوری طور پہ سرجری کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب وہ کنڈیشن کیا ہوگی جب ایک ڈاکٹر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ بچے کو پین آ گئی, جی اس وقت ٹیسٹس کی کیا فزیکلی کیا کنڈیشن ہوگی کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ اس کا جو ہے نا سرجری کر دیں؟ یہ سارا ہسٹری پہ چل رہا ہوتا ہے. اوکے ٹھیک ہے, ہم نے صرف اتنا معلوم کرنا ہوتا ہے کہ کیسا پین ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد فزیکل ایگزامینیشن پہ آپ کو ٹیسٹس کی لوکیشن اور لائی تھوڑا سا کلو دے دیتی ہے. سم ٹائم سویلنگ کی وجہ سے آپ اس کو زیادہ فیل نہیں کر پاتے. تو ہمارے جو ٹیچرز تھے, ہمارے جو بڑے بزرگان تھے, جی ان کو ہم بڑا مانتے ہیں. ان کا ایک ہی بڑا اچھا کال تھا جو کہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا تھا کہ یو ول لوز نتھنگ. اگر آپ نے اوپن کر بھی دیا یو ول لوز نتھنگ. اگر فرض کریں ٹارشن نہیں بھی ہے تو یو ول لوز نتھنگ. جسٹ آپ نے اوپن کر کے دیکھنا ٹھیک ہے تو آپ اسٹچ لگا دیں واپس. سر کتنے اسٹچ لگتے ہیں اس میں؟ تھوڑے بہت ہی 5-6 اسٹچز لگیں گے آپ نے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ آپ نے نہیں کھولا اور وہ واقعی ٹارشن ہوا تو اس کا مطلب ہے آپ نے بچے کا ٹیسٹ ضائع کر دیا. اوکے ٹھیک ہے. اچھا سر, جی سر ٹارجن میں سمجھتا ہوں, آپ سمجھتے ہیں, پیرنٹس نہیں سمجھتے, ایک دیسی بندہ نہیں سمجھتا, جس بچے کو یہ ٹراما آ جاتا ہے وہ نہیں سمجھتے. ٹارجن لفظ اردو میں کیا ہے؟ اچھا, ٹارشن آپ اس کو آسان الفاظ میں دیکھیں تو ٹیسٹس بیسیکلی ہینگنگ یعنی کہ لٹک رہی ہوتی ہے اپنے اسٹرکچرز کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. اس کی خاص لائی ہوتی ہے جس کے اندر سے ویسل سیدھی آ رہی ہوتی ہے. اوکے. اگر وہ اس کے اندر ٹوسٹ کر جائے اوکے تو خون کی نالیاں اس کی بھی ٹوسٹ کر جائیں گی. اچھا, وہ گھوم جائے. ہاں, وہ گھوم جاتا ہے جس کی وجہ سے جو خون کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں. اوکے. اس کی خون کی رسد ختم ہوتی ہے, جو اوپر سے بلڈ فلو آ رہا ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے, بلاک ہو گیا, جس کی وجہ سے اس کے اندر مطلب ڈیڈ ٹیشوز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اوکے. اور 6 گھنٹے کا ایک کروشل ٹائم ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو ڈی ٹوسٹ کر دیں, واپس کو اپنی جگہ پہ لے آئیں اور خون کا بہاؤ واپس آ جائے تو وہ بچایا جا سکتا ہے. لیکن اگر ہم لیٹ کریں گے تو وہ الٹیمیٹلی ڈیڈ ہو جائے گا, کیونکہ اس کا ایک ہی سورس ہوتا ہے بلڈ کا, وہ سامنے سے آ رہا ہوتا ہے. کچھ آرگنز ہوتے ہیں ان کے ملٹیپل سورسز ہوتے ہیں, اگر ایک بند بھی ہو جائے تو دوسری جگہ سے بلڈ سپلائی مل رہی ہوتی ہے. ٹھیک. لیکن اس کا ایک ہی سورس ہوتا ہے اور اس کے گرد اگر ٹوسٹ کر گیا تو سمجھیں اب آپ خطرے میں ہیں. فوری طور پہ آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے اور اس کا علاج کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, ہم بات کر رہے ہیں سر کہ ناظرین ہم بات کر رہے ہیں بچوں میں, ٹین ایج بچوں میں, چھوٹے بچوں میں, جن کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ماں باپ کو بتانا کس انداز سے ہے. یہ کئی ایسے کیسز جو میری نظر سے گزر چکے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے نالج میں لانا بڑا ضروری ہے. چھوٹے بچے جب ان کو پیشاب کے ارد گرد کہیں تکلیف آ جائے, کہیں سویلنگ آ جائے, کہیں چوٹ لگ جائے کسی حوالے سے, آپ نظر رکھیں اپنے بچوں پہ کہ کہیں اس کو ایسی تکلیف نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ ایسی بات ہے جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ فوراً اس کو ایمرجنسی میں لے جائیں, اس کا الٹرا ساؤنڈ کلر ڈاپلر کرائیں. اگر کلر ڈاپلر کی ایسا کوئی وقت رات کا ہے, سہولت نہیں ہے, تو فوراً یورولوجسٹ سے رابطہ کریں اور کر کے اس کی سرجری کروائیں. سرجری نام سنتے ہی ڈر جاتے ہیں ہم لوگ, مگر ڈرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یو ول لوز نتھنگ. آپ کچھ ضائع نہیں کریں گے, کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر وہ ضائع ہو گیا تو بچے کا ایک ٹیسٹس ضائع ہو جائے گا. تو سر میں نے بالکل ٹھیک فرمایا. تو اچھا سر, بالکل اسی طرح جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ہم بچوں کی صحت پہ بڑا خیال رکھیں, جیسے کہ ہم اس کی صحت کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں, اس طرح سے اس کا بھی بڑا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اچھا سر, اس کے بعد ایک اور کہ جب یہ کچھ وقت کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ آپ لوز کر لیں گے اور وہ ضائع ہو جائے گا, تو وہ پھر اب اس کی جو کاسمیٹک ہے بچے کی, دونوں چونکہ الگ الگ کمپارٹ میں پڑے ہوتے ہیں, ایک اگر آپ ضائع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو کیا کریں گے, پھر اس کی جگہ کیا ریپلیس کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک دو چیزیں میں تھوڑی سی ایکسپلین مزید کر دوں. جی. دیکھیں جب بھی ٹارشن کی سرجری ہوتی ہے, جی, اگر تو ہمیں لگتا ہے کہ ٹیسٹس وائبل ہے یعنی زندہ ہے, تو ہم اس کو سیدھا کرنے کے بعد جی اس کو فکس کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور ساتھ میں احتیاطاً اپوزٹ سائڈ کو بھی فکس کرتے ہیں, دونوں کو. اوکے. کیونکہ جب بھی ایک سائڈ کی ٹارشن ہوتی ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہ دوسری سائڈ کا بھی زندگی میں کہیں ہونا چاہیے. اگر تو وہ ہو گیا تو پھر تو آپ دونوں ٹیسٹس لوز کر جائیں گے اور انفرٹائل ہو جائیں گے. رادر آپ کے جو سیکنڈری سیکسول کیریکٹرز ہیں, داڑھی, مونچھیں, آپ کی آواز کا بھاری پن, وہ سارا ٹیسٹوسٹیرون ٹیسٹس سے ہی آ رہا ہوتا ہے. بالکل. یہ آپ کو میل کو سیکنڈری سیکسول کیریکٹر جو دے رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو الٹیمیٹلی وہ آپ کا ضائع ہو جائے گا. تو پہلے نمبر پہ تو جیسے ہی آئے گا تو ہم نے اپوزٹ سائڈ کو بھی سیکیور کرنا ہے. اوکے.
اگر تو فرض کریں وہ ضائع ہو جاتا ہے تو پہلی بات تو اپوزٹ سائڈ کو نکالنے کے بعد کچھ کرنے کی خاص ضرورت نہیں ہوتی. اوکے. جو بھی آپ کرتے ہیں وہ کاسمیٹک ریزنس کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سے اگر بہت چھوٹا بچہ ہے آپ نے اس وقت اس کو کچھ نہیں کرنا, جسٹ آپ نے ریموو کرنا ہے, اپوزٹ سائڈ کو فکس کرنا ہے, اینڈ اس کے بعد آپ نے اس کو چھٹی. سر ایک سائیکالوجیکل ایفیکٹ بھی تو آتا ہے. بہت چھوٹا بچہ ہے تو وہ تو ابھی سائیکولوجیکلی اس کو نہ پتا ہے نہ کچھ. ٹین ایج کی بات کر رہا ہوں. جب بڑا ہوگا ٹین ایج میں بھی کچھ نہیں ہوتا. اوکے. یہ جو ہمارے سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہیں یہ ہم یوزلی جب اس ایج میں جاتے ہیں جب ہماری شادی کی عمر آنا شروع ہوتی ہے یا ہمارے والدین ہمارے لیے کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ اب ہم بچوں کا رشتہ کریں, تب یوزلی بچے یا لڑکے اس پریشانی کے ساتھ آتے ہیں کہ سر ہمارا بچپن میں کوئی ایک آپریشن ہوا تھا اور ہمارا ٹیسٹس لوز ہو گیا, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس صورت میں ہم پروستھیسس رکھ دیتے ہیں. اوکے. پروستھیسس جو کہ ربڑ کی ایک بال سٹائل میں ہی ہوتی ہے اور اس کی فیلنگ سیم ویسی ہوتی ہے جیسے آپ کی ٹیسٹس ہوتی ہے. ٹھیک. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کو فیلنگ یہ رہتی ہے کہ میرے دونوں موجود ہیں ٹیسٹس, اور ایک سائیکولوجیکلی وہ سیٹسفائڈ فیل کرتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, جب آپ یہ آرٹیفیشل ایک وہ بال رکھ دیتے ہیں تو کیا اس کی کوئی اپنی کوئی جیسے لائک اس کے ساتھ کوئی انفیکشن کسی قسم کی کوئی نہیں, یہ اسٹرلائزڈ چیزیں ہوتی ہیں, اسٹرلائزڈ مٹیریل سے بنا ہوتا ہے, پیکنگ میں ہی آتا ہے, اور جب ہم اس کو امپلانٹ کو ڈال رہے ہوتے ہیں یعنی کہ اس بال جس کو عام زبان میں ہم کہیں گے, تو ہم پورے پروٹیکٹیو میئرز لے کے پراپر وے میں اس کو پینٹنگ ڈریپنگ کر کے اسٹرلائزیشن میئرز کو سارا خیال رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک. ناظرین, ہمارا پروگرام چل رہا ہے ایک یورولوجسٹ کے ساتھ, کڈنی ٹرانسپلانٹ اسپیشلسٹ کے ساتھ. اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں لکھ کے بھیج سکتے ہیں, ہم ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ ریکویسٹ کر کے ایک اور پوڈ کاسٹ کریں گے. تو آپ کے سوالات بہت سارے ہیں جن میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا آپ کے سوال ڈاکٹر صاحب ایلیبریٹ کر کے آپ کو جواب دیں. ڈاکٹر صاحب, ایک آج کل نوجوانوں میں کڈنی اسٹون کا بہت سارا چل رہا ہے. ہمارے پاس بڑے پیشنٹ آتے ہیں, رات ایک پیشنٹ آیا, یہ 2 سوال ہیں ایک ہی گو میں. ایک تو نوجوانوں میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کڈنی سٹون کی بات سر ہو رہی ہے, اور سیکنڈ سر ان کو اویئر نہیں ہوتے یا شاید ڈاکٹر صاحب نہیں بتاتے, وہ کسی ٹیشو میں لپیٹ کے لیبارٹریوں میں جا رہے ہوتے ہیں, جی یہ میرا کڈنی سٹون نکلا ہے تو اس کو ٹیسٹ کر دیں. کیا وہ ٹیسٹ کے لائق بھی ہوتا ہے اس وقت, کیا اس کو کیا جا سکتا ہے, اور یہ ریزن بھی بتائیے کیوں. اچھا, سٹون جو ہے نا ایک بڑا وسیع سبجیکٹ ہے. کڈنی سٹونز جو ہے نا بہت ہی وسیع سبجیکٹ ہے, اور بہت سے لوگ جو فون کر کے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب وجہ بتا دیں یا سامنے بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار ہمیں خالی اس چیپٹر کو پڑھتے پڑھتے 3 دن لگ جاتے ہیں, تو ایک ہی گو میں آپ کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہے. تو کچھ جنرل چیزیں میں آپ کو بتا دوں. سٹون جو ہے نا وہ پاکستان میں ریلیٹیولی زیادہ کامن ہے, اور کچھ سٹون بیلٹس ہیں جیسے کہ ہمارے جنوبی پنجاب کے ایریا ہیں, اور جو آپ کے پہاڑی علاقہ جات جو کہ کوئٹہ اور اس سائڈ کو ٹچ کرتے ہیں, ہل اسٹیشنز, ہاں کو سلیمان علاقہ, کچھ پہاڑی علاقے, اوکے, ہل اسٹیشن سارے نہیں, سارے نہیں. اچھا اوکے, ان میں یہ زیادہ کامن ہے. اوکے, ویسے اوور آل پاکستان میں یہ باقی ملکوں کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہے سٹون ڈیزیز. اوکے. اچھا, دوسری جو امپورٹنٹ اس میں وجہ ہے وہ ہے آپ کی فیملی ہسٹری. آپ پوچھتے ہیں یوزلی اگر پیرنٹس میں سے یا پیرنٹس کے خاندان میں سے یعنی کہ امی ابو کی طرف سے ماموں یا چاچو کو یا دادا کو یا کسی کو سٹون ڈیزیز رہی ہے تو سر یہ چانس ہوتا ہے فیملی کی وجہ سے یہ بھی کچھ جینز ٹرانس جینیٹکس میں بھی آتا ہے, جینیٹکس میں بھی آ سکتا ہے. مطلب وی کین ناٹ سے سوللی کہ جینز میں ہوگا تو ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا. اچھا اوکے, ایسا نہیں ہے. اوکے, لیکن جن کے اندر جینیٹکس میں ہوتا ہے ان میں چانسز عام پاپولیشن کی نسبت زیادہ. بالکل ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں. مثال کے طور پہ آپ کام کس طرح کے انوائرمنٹ میں کر رہے ہیں, کہ آپ نے اپنی ہائیڈریشن سٹیٹس کیسا رکھا ہے, فوڈ کی کوالٹی کیسی ہے, آپ کا ورکنگ سٹیٹس کیسا ہے. جیسے سیڈنٹری لائف والے لوگ ہیں جو زیادہ تر اے سی میں بیٹھے رہیں گے, باہر نہیں نکلیں گے, واک نہیں کریں گے اور فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کریں گے, تو الٹیمیٹلی ان میں بھی سٹون بننے کے چانسز ایک مزدور کی نسبت زیادہ ہوں گے. حالانکہ وہ باہر گرمی میں پسینے میں کام کر رہا ہوگا, لیکن چونکہ اس کی ہیلدی لائف سٹائل ہے تو وہ لیس پرون ٹو سٹون ہوگا بنسبت وہ لوگ جو گھر میں بیٹھتے ہیں. اب چلتے ہیں کہ سٹون کے لوگ پریزنٹیشن کیسے ہوتی ہے, سٹیپ وائز ہم اس کو کور کرتے ہیں. موسٹ جو سب سے زیادہ آپ کے لوگ آتے ہیں وہ دائیں یا بائیں سائڈ میں گردے میں
جس کو ہم فلینک پین کہتے جی. ہیں, گردے میں تکلیف کے ساتھ آتے جی ہیں. ایسی سچویشن میں جب وہ آتے ہیں تو ہمارا پہلا کویشچن یہی ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے کبھی ایسا درد رہا ہے, یا فیملی میں کوئی اسٹون رہا ہے, یا کوئی آپ نے ٹیسٹ کرایا ہوا ہے, یا کوئی بھی چیز جس سے آپ نے کلو ملے کہ پیشنٹ کو اسٹون کا درد ہے. کیونکہ بعض دفعہ دائیں یا بائیں سائڈ پہ درد پٹھوں کے کھچاؤ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, اور اعضاء بھی ہمارے موجود ہیں ان کی انفلیمیشن سے بھی پاسبل ہے. جب ہم اس کو ایک خاص نتیجے پہ پہنچتے ہیں, پھر ہم کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں جس میں الٹرا ساؤنڈ میں اگر اسٹون نظر آئے تو سی ٹی اسکین بھی کروا لیتے ہیں کنفرم کرنے کے لیے. اوکے, ٹھیک ہے. جو نیکسٹ اسٹیپ ہے اس کے بعد ہم پھر اس کے علاج کی طرف پلان کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. علاج ویریٹ کرتا ہے اسٹون کے سائز پہ, اسٹون کی لوکیشن پہ, اور سی ٹی اسکین پہ اس کی تھکنیس پہ. آپ بات کر رہے ہیں اسٹون کو نکالنے کے لیے. اوکے, ٹریٹمنٹ اوکے, جو آپ نے سوال پوچھا نا, کچھ لوگوں کو ہاتھ میں پکڑ کے لے آتے ہیں. بیسیکلی کچھ لوگوں کا اسٹون آٹو ایکسپلس بھی ہو جاتا ہے, اوکے, خود بخود نکل جاتا ہے. لیکن وہ اس میں جو امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے وہ سائز ہوتا ہے. اوکے, سے اگر مریض کا سر کتنے ایم ایم تک آٹومیٹکلی پیشاب کے تھرو نکل جاتا ہے؟ 5-6 ایم ایم تک, 7 ایم ایم تک. جو خود بخود نکلنے والے اسٹون ہیں وہ ان میں 2-3 فیکٹرز کاؤنٹ کرتے ہیں. ایک تو گردے میں وہ کہاں لوکیٹ کرتا ہے. اوکے, اگر تو گردے کے اپر پول میں یا مڈل پول میں لائی کرے گا, یا پیلوس میں پڑا ہوگا, اور سائز اس کا 6-7 ایم ایم تک ہوگا, تو چانس ہے کہ وہ نکل جائے. پانی اچھا استعمال کریں, ساتھ میں ایک آدھ کوئی میڈیکیشنز دیتے ہیں جس سے یوریٹر تھوڑا سا ڈائلیٹ ہو جاتا ہے گردے کی نالی, اور وہ پاس آؤٹ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن جو اسٹون 1-1.5 سینٹی میٹر کا ہے, 2 سینٹی میٹر کا ہے, تو خدا کے واسطے میں آپ کو اس چینل کے تھرو کہوں گا کہ حکیموں اور ہومیوپیتھی کی باتوں میں مت آئیں. بالکل ایگزیکٹ بات بتائی. میرے پاس رات ایک جو صاحب آئے, انہوں نے کہا سر ٹیشو میں لپیٹا ہوا مجھے لا کے دیا. میں نے کہا پتہ نہیں. اچھا, میں اس کو کہتے سر کھول لیں. میں نے کھولا تو اس کے اندر 7 ایم ایم کا ایک اسٹون تھا. اب سنیے گا, میں نے کہا سر یہ کیسے, کہاں سے, کیوں؟ کہتا سر نہ پوچھیں, میں آپ کو آج اتنی بھلے کی بات بتانے لگا ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ بھلا کریے گا. میں کہا جی کیسے؟ سر ایک میرے محلے میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے, تو انہوں نے میرا ٹریٹمنٹ کیا, تو سر یہ پیشاب کے تھرو کڑک کر کے نکل آیا. اچھا, اب چلو میں کو بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہوں, مگر اتنا تو اویئر ہوں کہ میں کوئی بات ہو میں پڑھ لیتا ہوں. میں معذرت کے ساتھ میں سب کو نہیں کہہ رہا, حکیم یا کوئی ہومیوپیتھک کا ایسا بندہ, دیکھیے ہومیوپیتھک میٹرک کے بعد کر لیتے ہیں. اب میں ایک میٹرک اور ایک MBBS ڈاکٹر, ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر جس نے آدھی عمر سے زیادہ پڑھا ہے, سر کیسے آپ ایک ان کو کر سکتے ہیں؟ کیسے ایک جیسی ان کی تعلیم ہو سکتی ہے؟ میں ان کے 100% خلاف نہیں جا رہا. میں بھی نہیں, مگر میں بات کر رہا ہوں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں. نہیں, اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا, وہ وداؤٹ سینگ دا الٹرا ساؤنڈ کرائے بغیر وہ دوائی شروع کر دیتے ہیں. سر وہ تو الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں کراتے. میں آپ مجھے بتائیے, الٹرا ساؤنڈ کی ایک لینگویج ہوتی ہے. آپ یورولوجسٹ ہیں, ایک الٹرا ساؤنڈ کرا کے آیا کسی ایسے پریکٹیشنر سے اور ایک باقاعدہ سے ریڈیولوجسٹ نے کیا, زمین آسمان کا, ان کی لینگویج میں فرق ہوگا, آپ کو 1 سیکنڈ میں پتہ لگ جائے گا. تو سر یہی الٹرا ساؤنڈ اگر اچھی لینگویج کا ریڈیولوجسٹ کا, مجھے بتائیے پڑھ سکتا ہے کوئی حکیم؟ نہیں پڑھ سکتا. تو اس میں پرابلم یہی آتی ہے نا کہ ہمارے پاس بعض دفعہ پیشنٹ ایسے بھی لینڈ کرتے ہیں جو کہ 1-1.5 سال سے کسی تکلیف میں یا کسی کے پاس ہے, اور کسی نان پروفیشنل, سم ٹائم حکیم, سم ٹائم ہومیو ڈاکٹر ہیں, سم ٹائم مال پریکٹسنگ ڈاکٹرز بھی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہیں. تو وہ جسٹ ان کو درد کی دوائیوں پہ لگائے پڑے. ٹھیک ہے جی, آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا, دیکھیں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا, یہ ہے وہ ہے, سب بہتر ہو جائے گا. لیکن جب ہم ان کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو گردے میں جو پتھری ہے وہ گردے کے منہ پہ آ کے پھنسی ہوئی ہوتی ہے, اور گردہ ناکارہ ہو چکا ہوتا ہے. اب جو چیز ہم آپریشن کے ذریعے صرف ایک اسٹون نکالنا تھا اور گردہ بچ جانا تھا, اب ہمیں پورا گردہ نکالنا پڑ جاتا ہے. یعنی کہ اس کا ایک اعضاء یا عضو جو ہے نا وہ ضائع ہو گیا. اس کی لا علمی کی وجہ سے, اس کی لا علمی کہیں, کسی عام بندے کی لالچ کہیں, یا غلط ڈائریکشن کہیں, یا ان کو صحیح طرح بتایا نہیں گیا. بالکل. تو اس کی وجہ سے پرابلم آ سکتے ہیں. تو کائنڈلی آپ کسی مستند, جب بھی آپ کو ایشو آئے, میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جب بھی کوئی ایشو آئے کسی قسم کی بھی, میں اپنے گردے مسانے کی بات نہیں کر رہا, معدے کا مسئلہ ہے یا کسی چھاتی کا مسئلہ ہے, تو
آپ ایک دفعہ ضرور اپنے جی پی سے ملیں, لیکن نیکسٹ ٹائم اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہو رہے تو فوری طور پہ اس بیماری سے ریلیٹڈ اسپیشلسٹ سے مل لیں, بالکل ٹھیک, تاکہ وہ آپ کو ایک گائیڈ لائن دے دے کہ آپ نے اس طریقے سے چلنا ہے, انشاءاللہ آپ کو بہتری ہو. اوکے. سیکنڈ سر میرا اسی میں سوال تھا کہ جو لوگ لے کے آ جاتے ہیں فزیکلی اس طرح کی چیزوں کو لپیٹ کے, کیا وہ جو اسپیسیمن ہے وہ الائیو رہتا ہے پروسیس کے لیے؟ اسٹون کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا. اوکے, آپ اس کو انفرا ریڈ ریڈیشنز کے ذریعے لیبارٹری میں جا کے چیک کروا سکتے ہیں یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے. اوکے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ابھی اولڈ میتھڈ یعنی کہ ہم کیمیکل انالیسس کے ذریعے دیکھ رہے ہوتے ہیں اسٹون کتنا پرسنٹ کیلشیم ہے, آکزیلیٹ ہے, ایسا ہی. لیکن جو ریسنٹ گائیڈ لائن ہے وہ انفرا ریڈ ریڈیشنز کے ذریعے آپ نے اس کی چیکنگ کرنی ہے کہ اس میں کتنا پورشن کیا ہے. ابھی تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں سر, پاکستان میں تو ایٹ لیسٹ نہیں ہے یہ. بس میں آپ کو انٹرنیشنل گائیڈ لائن, یہ تو اب اتنے بڑے بڑے انویسٹر بیٹھے ہیں, بڑے بڑے نام ہیں جن کی پورے ملک میں چینز ہیں, تو ان کو چاہیے کہ یہ چیز انٹروڈیوس کریں. بالکل, ابھی بھی مجھے پتا ہے ہو سکتا ہے ان کو مہنگا پڑے, بٹ گریجولی جب کلائنٹیج بڑھتی ہے آٹومیٹکلی کاسٹ کم ہو جاتی ہے. جب پیشنٹ زیادہ ہو جائیں گے کاسٹ پہ بھی اثر آئے گا, آٹومیٹکلی ان کی جو انویسٹمنٹ ہے اس پہ اتنا بھاری نہیں پڑے گا انہیں. تو سر یہ تو پھر گورنمنٹ چونکہ ایک عوام کی ماں ہوتی ہے تو پہلے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ ضرور منگائے, بڑے ہاسپٹلس کو چاہیے, بڑے ہاسپٹلس کو چاہیے, گورنمنٹ کو بھی چاہیے, اور ہمارے جو ہمارے پیارے جو لیب والے بھائی ہیں ملک میں جن کا بڑا بڑا نام ہے ان کو بھی چاہیے کہ اگر گورنمنٹ کسی وجہ سے نہیں کر پائی تو وہ ایز اے انٹروڈکٹری لے آئیں. جب مارکیٹ میں آواز آئے گی یار یہ بھی کوئی چیز ہے تو گورنمنٹ کے آفیشلس کو بھی ہو سکتا ہے اندازہ ہو گیا یہ امپورٹنٹ چیز ہے, ہمیں اس کو اپنے پرانے بالا کے سامنے پیش کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, نیکسٹ کویسچن میرا یہ کہ سیلف میڈیفیکیشن سر آج کل ہر گھر میں کی جاتی ہے, ایون کہ دوائی ساز کمپنیوں نے بھی بڑے بڑے ہولڈنگ بورڈ اخباروں میں دیا ہوتا ہے کہ سر درد کرے یہ لے لیں, پیٹ درد کرے تو یہ لے لیں, اور یہ آپ کے لیے سیلف میڈیکیشن کی بات ہو رہی ہے سر کہ اس پہ مائیں آج کل اتنی ایکسپرٹ ہو گئی ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی دوائیاں دیے رکھتی ہیں. اچھا سر, ایک اور آپ ایک پرسپشن اپنی لکھ کے دیتے ہیں, ماں کو باپ کو یا فیملی والوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا پہلی دفعہ یہ گیا تھا, دوسری دفعہ یہ گئے تھے, تو دوائیاں تو تقریباً وہی ہیں. جب بھی ان کو وہ کمپلین آتی ہے وہ اسی میں سے دوائیاں دیکھتے تو وہ ریپیٹ کر دیتے. یہ کتنا سیف ہے؟ ایک. دوسرا, کیا سیلف میڈیفیکیشن سے گردوں پہ اثر پڑتا ہے, یا ہم جو جنرل خود دوائیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں سر درد کی, پٹھوں کی, یا واٹ ایور کچھ بھی, تو گردوں پہ کتنا اثر پڑتا ہے, اور اگر پڑتا ہے تو سر اس کا کیا آپ ایڈوائز کیا کرتے ہیں؟ اچھا, اس پہ نا مجھے ایک اپنے ٹیچر کا بڑا اچھا کال یاد آ گیا. اچھا, وہ کہتے تھے کہ پاکستان میں اس وقت 22 کروڑ ڈاکٹر پھر رہے ہیں. واہ, کیا بات ہے. 22 کروڑ ڈاکٹر. ہم سوچتے تھے 22 کروڑ ڈاکٹر کیسے, کہتے ہر بندہ ڈاکٹر ہی ہے, ہر بندہ. حالانکہ سر میں نے پی ایم ڈی سی کے ریکارڈ کے مطابق اس وقت کوئی 2,75,000 ڈاکٹر ہیں صرف 25 کروڑ عوام. لیکن ہمارے ہاں اس وقت 22 کروڑ آبادی تھی جب ہمارے سر نے ایک کال چھوڑا تھا, جی سر بولا تھا, تو 22 کروڑ کہتے ہیں جی ڈاکٹر ہیں, ہر بندہ اپنی طرف سے ایک ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے, اب پھر وہ کہتے تھے یار کبھی آپ نے ایسا کیا کہ پنکھے والے سے جا کے کار والے کا مشورہ لیا ہو, یا کار والے کے پاس جا کے دودھ کا مشورہ لیا ہو, یا دودھ والے کے پاس جا کے آپ نے گھر کے سیمنٹ کا مشورہ لیا ہو. لیکن ڈاکٹر جب بھی آپ کی صحت خراب ہوتی ہے, کوئی جو بھی گزر رہا ہے بھائی تیرا کی خیال ہے, بالکل میں کی دوائی کھانی چاہیے, میرا خیال ہے جی فلاں ابا جی فلاں ٹائم تے بیمار ہوئے سی, اے علی دوائیوں نے بڑے اثر کیا تھا, تو ایک کھا ٹھیک ہو جائے گا. بالکل. اب ابا جی کو ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ ہو, ٹھیک ہے, اور ان کے جو پیشنٹ پوچھ رہا ہے اس کو کوئی اور پرابلم ہو سکتا ہے کو ریلیٹ کر رہے ہوں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ دوائی اثر کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کی بیس پہ جب آپ کا اگلا سوال آتا ہے, جو پیرنٹس سیلف میڈیکیشن میں جاتے ہیں تو یہ بیسیکلی وہ اپنا نقصان نہیں کر رہے ہوتے, اپنی نسل کا نقصان کر رہے ہوتے. بالکل. اب ضروری نہیں ہے, اب عام لینگویج میں کسی کو بخار ہو گیا, پیڈیاٹیشین نے دیکھا بچے کو, اس نے کہا جی اس دفعہ گلا خراب ہے, اس کو لگا, بالکل گلے کے حساب سے دے دیا. نیکسٹ ٹائم بچے کو بخار ہوا, ہو سکتا ہے اس دفعہ اس کو یورینری ٹریکٹ انفیکشن کی وجہ سے بخار ہو. اب والدین تو سوچتے ہیں جی بخار کیا ہے, بخار کی دوائی یہ ہے اور ہمیں چلا دینی ہے تو ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہو بھی جاتے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی اگر خدا نہ خواستہ یہ کوئی ایسا ریئیکشن ہوا تو پھر کیا کریں گے.
وہ اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنی اولاد کو نقصان پہنچا. بالکل بالکل بالکل. تو اس لیے سیلف میڈیکیشن نہ کریں. ٹھیک ہے. سب سے سیف دوائی کے بھی سائیڈ افیکٹ ہے. پیناڈول بھی اپنا سائیڈ افیکٹ دیتی ہے. بالکل. کس عمر کے بعد دینی ہوتی ہے یہ پیڈیٹیشین کو پتا ہوتا ہے. بالکل بالکل. بروفین جو آج کل گھروں میں عام پائی جاتی ہے سیرپ فارم میں, بڑے اچھے فلیور میں اویلیبل ہے, اورنج میں, جی جی, تو اس کے بھی سائیڈ افیکٹ ہیں. اور کس کو پتا ہے, پیڈیٹیشین کو پتا ہے کہ کس عمر کے بعد کتنے ملی گرام کتنے وزن کے حساب سے دینی ہے. یہ اہم بات ہے, یہ اہم بات ہے. اس کے وزن سے زیادہ تھا. اب کیا ہوگا, سب سے زیادہ ٹاکسک ایفیکٹ ہوتا ہے ان کا کڈنی پہ. کڈنی پہ جو پین کلرز ہوتے ہیں آپ کے, بالکل. اگر آپ ان کی ڈوز کیلکولیٹ کیے بغیر دیں گے, چونکہ چھوٹے بچوں کے یوزلی کڈنیز گرو کر رہے ہوتے ہیں, نیفرونز ابھی بن رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو پہلے ہی اوور ڈوز کر کے ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں اپنے پیڈیٹیشین, اپنے یورولوجسٹ, اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں. ناظرین, آپ سیلف میڈیفکیشن سے بچیں. ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ خود کار دوائیاں جو آپ خود لے لیتے ہیں ان سے بچیں. آپ کو نہیں پتا آپ کا وزن کتنا ہے, کتنی ڈوز لینی ہے. ماؤں کو نہیں پتا بچہ ایج کیا ہے, ایج کا پتہ ہے تو اگر وزن نہیں پتا کتنا ہے تو کتنی دوائی اس حساب سے دینی چاہیے. خاص کر میڈیکل سٹوروں پہ جا کے آپ ان کو مت بتائیں مجھے یہ تکلیف ہے, تو میڈیکل سٹور نے دوائی بیچنی ہے, اس نے دکان بنائی ہوئی ہے, اس کا سیل کرنا ہے اس نے. آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, کچھ پیسے بچانے کے لیے اپنی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیں. ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں ہر سال کتنے پرسنٹ یا کتنے مریض گردوں کے مریض بن جاتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان میں جو گردوں کے مریضوں کی بیماری کی سب سے بڑی وجہ ہے نا, وہ ہے ڈائبٹیز, شوگر. اب اوور آل دیکھیں تو مختلف بیماری کی وجہ سے گردے افیکٹ ہوتے ہیں, لیکن گردے خراب کس وجہ سے اور ہوتے ہیں وہ شوگر ہے. ایک اندازے کے مطابق 50 سے 60% جو گردے خراب ہونے کی مین وجہ ہے وہ شوگر ہے. اور سیکنڈ نمبر پہ جو موسٹ کامن ڈیزیز جو گردوں کو خراب کرتی ہے, جس کی وجہ سے پیشنٹ ڈائلسس پہ جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر. ٹھیک ہے, اوکے. تو شوگر از دی مدر آف ایوری ڈیزیز ان دا باڈی. اوکے. اب چونکہ ہم آج گردے مسانے سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں, تو گردے خراب ہونے میں بھی اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. سر, ایسے پیشنٹ جن کا پروسٹیٹ زیادہ ہے یا جن کو یورین کی اس طرح کی کمپلین ہے, کیا وہ یو ٹی آئی یورین ٹریکٹ انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے, یا کیا ان کو کرنا چاہیے, الٹرا ساؤنڈ کرانا چاہیے, کیا ٹیسٹ کرانے چاہیے, یا اس کے سر بارے میں ذرا لوگوں کو گائیڈ کریں؟ اچھا جی, پروسٹیٹ جو ہے بڑا امپورٹنٹ اور موسٹ آف دا امپورٹنٹ, بلکہ میں کہوں سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے میل سیکسول ہیلتھ کے لیے بھی, اور میل کے جو یورولوجیکل یورینری ایفیکٹس ہیں پیشاب کے مسئلوں میں. جی سر. پروسٹیٹ ہر مرد میں ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے, ہر مرد کے اندر پروسٹیٹ ہوتا ہے, اور پروسٹیٹ کا رول پروسٹیٹک سکریشنز بنانے میں ہوتا ہے, جو کہ آپ کے نارمل سیمن میں شامل ہوتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے. یہ پروسٹیٹ فیمیل میں نہیں ہوتا؟ اوکے, ٹھیک ہے. تو یہ خواتین یا ایسے لوگ جن کے گھر میں کسی والد کو پیشاب کا مسئلہ ہے, وہ کبھی کو ریلیٹ نہ کریں کہ خواتین میں بھی پروسٹیٹ کی وجہ سے. یہ بڑے نالج کی بات ہے, بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. بالکل بالکل. نمبر 2, پروسٹیٹ یوزلی 50 کی ایج کے بعد ہی تھوڑا تھوڑا بڑھنا شروع ہوتا ہے. اوکے. جب آپ کو 50 کے بعد پیشاب کی تھوڑی تھوڑی علامات آئیں, تو اس میں جو امپورٹنٹ ترین ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ یورین کا ٹیسٹ ہوتا ہے, یورین کمپلیٹ ایگزامینیشن یا یورینری روٹین ایگزامینیشن, یورین آر ای کہتے ہیں جی. اور دوسرا ہوتا ہے الٹرا ساؤنڈ. جی. الٹرا ساؤنڈ KUB ہم کہتے ہیں, کڈنی یوریٹر بلیڈر. جی. ود PMRV یعنی کہ پیشاب کرنے کے بعد اب کتنا رہ گیا. جی. اچھا, جو آپ نے انٹرسٹنگ سٹوری سنائی نا کہ 80 ایئرس کے بزرگ ہیں, 85 جن نے ٹیمسلن لی اور ٹھیک ہو گئے. جب بھی لوور یونٹ ٹریکٹ سمٹم یعنی کہ پیشاب کے راستے کے مسائل مردوں میں آتے ہیں, تو فرسٹ چوائس ہمیشہ یہی ڈرگ ہی ہوتی ہے. اچھا, اوکے. لیکن اس ڈرگ کو یوز کرنے سے پہلے ہم کچھ چیزیں اسیس کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اب وہ 80 سال کے بزرگ آئے, ان کو پیشاب کا مسئلہ تھا, انہوں نے بغیر کسی ٹیسٹ کے ہی دوائی شروع کر دی, اور انہوں نے کہا جی میں بہتر محسوس کر رہا ہوں, لیکن نہ انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا, نہ یورین کا ٹیسٹ کروایا. اب سے اگر ان کا مثانہ پہلے سے ہی کمزور تھا,
اور اس کی کیپیسٹی جو کہ نارمل 300-400 ml تھی وہ 1200 تک چلی گئی کسی وجہ سے، پروسٹیٹ کی وجہ سے. اور وقتی طور پہ ٹیمسولین کھانے سے ان کو محسوس ہوا کہ میں اب بہتر محسوس کرنے لگا ہوں. پہلے میں 4 دفعہ اٹھتا تھا، میں 3 دفعہ اٹھتا ہوں. ناؤ آئی ایم فیلنگ بیٹر. تو وہ اپنی انڈر لائن ڈیزیز کو اگنور کریں گے. ایسی سچویشن میں جب آپ کے بلیڈر کی ڈیکمپنسیشن شروع ہو جائے، یا بلیڈر میں سٹون بننا شروع ہو جائے، یا بلیڈر میں پیشاب میں خون آنا شروع ہو جائے، یا گردے میں کمزوری آ جائے پروسٹیٹ کی وجہ سے، تو یہ 100% انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اب آپ نے سرجری کرانی ہے. اب آپ نے دوائی نہیں کھانی، اب آپ نے 100% اس کو ریموو کروانا ہے تاکہ آگے کا راستہ کھل جائے، ورنہ الٹیمیٹلی گردے اور مثانہ میں تباہی کے علامات آنا شروع ہو جاتے ہیں. سر اس کے ساتھ ساتھ پاؤں پہ، ٹانگوں پہ سویلنگ ہو جاتی ہے. یہ تو ایڈوانس ڈیزیز ہو گئی، یعنی کہ وہ اتنا ایڈوانس ہو گئی کہ گردے خراب ہو گئے. اور جب گردے خراب ہوتے ہیں پھر ٹانگوں پہ، پاؤں پہ سویلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے. اوکے. اب مطلب اب تو کام ہاتھ سے نکل گیا. ٹھیک ہے. تو کبھی بھی ایسی سچویشن ہو تو جسٹ ٹیک ون ایڈوائس فرام یور یورولوجسٹ. اوکے. کہ سر مجھے یہ ایشوز آ رہے ہیں. وہ آپ کو 1-2 ٹیسٹ کروائیں گے، یا اگر آپ نے پہلے ہی کروا لیے تو ساتھ لیتے جائیں. سر یہ میرے الٹرا ساؤنڈ ہے، یہ میں نے یورین کا ایک ٹیسٹ کرایا ہوا ہے، ایک گردوں کا ٹیسٹ RFTs ہے جس میں کریٹنین یوریا نظر آتا ہے. بس 3 بیسک ٹیسٹ آپ ساتھ لے کے جائیں. اس سے ڈاکٹر کو آپ کو سیکنڈ وزٹ کی موسٹ پروبیبلی ضرورت نہیں پڑتی. بالکل ٹھیک. الٹرا ساؤنڈ کوشش کریں کسی مستند ریڈیولوجسٹ سے کرائیں جو کہ ڈگری ہولڈر ہوں، PMDC اپروو، جیسے DMRD ہے، CPS ہے، FRCR ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ ہمارے ہاں بہت سے، اب تو خیر رواج آہستہ آہستہ بدل گیا. پرانے زمانے میں جسٹ 3 مہینے کی ہاؤس جاب کے بعد جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ ریڈیولوجسٹ بن جاتے تھے. بالکل ٹھیک. اس زمانے میں خیر وہ سمجھدار بھی ہوتے تھے. اب اصل میں لوگ ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب تو کاپی پیسٹ کاپی، لیکن وہ ویسے نہیں بن سکتے. بالکل ٹھیک. کوشش کریں کسی مستند ریڈیولوجسٹ سے اپنے ایک اچھا سا الٹرا ساؤنڈ کرائیں، کسی اچھی لیب سے اپنے یورین کا ٹیسٹ کروائیں اور رینل فنکشن ٹیسٹ کرائیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کسی بھی پیشنٹ کو یا کسی بھی نارمل پرسن کو اگر یہ دیکھنا ہو کہ میرے جو یورین ٹریکٹ والا جو یہ والا کڈنی اور یہ سارا پورشن ہے، یہ اس کو دیکھنے کے لیے یہ ہیلدی ہے نہیں ہے، تو احتیاطاً کیا کیا ٹیسٹ کرانے چاہیے الٹرا ساؤنڈ سمیت؟ اگر آپ نے رف ایسٹیمیشن کرانی ہے تو سمپل سا فارمولہ ہے، آپ ایک بوٹل لیں، اوکے، اور 24 گھنٹے کا یورین کلیکٹ کر لیں. بالکل ٹھیک. اس کے آپ کا کلر سے آپ کو اندازہ ہوگا، لائٹ کلر ہے، اچھا یورین آ رہا ہے، اگر آپ کی باڈی پہ کوئی سمٹمز نہیں ہے، سویلنگ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گردے فنکشن صحیح کر رہے ہیں. اوکے. باقی ڈیٹیل ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلے الٹرا ساؤنڈ کرا کے دیکھ لیں. اوکے. خدا نہ خواستہ کوئی سٹون تو نہیں ہے، یورین کا ٹیسٹ کرا لیں، کوئی بلڈ تو نہیں آ رہا ہے، کوئی انفیکشن تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور رینل فنکشن ٹیسٹ کرا لیں، اس سے آپ کو رف اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے گردے کتنا کام کر رہے ہیں، بہتر صاف ستھری حالت میں بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، کریٹنین کلیئرنس آپ کی اچھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو یہ 2-3 بیسک ٹیسٹ کے بعد آپ کی رف اسٹیمیشن. سر اس میں پی ایس اے بھی کرانا چاہیے؟ پی ایس اے دیکھیں اس میں کنٹروورسی ہے. اگر فیملی ہسٹری آف پروسٹیٹک کینسر پازیٹیو ہے تو کرا لینی چاہیے. اور HbA1c ساتھ کرانا چاہیے. HbA1c دیکھیں شوگر جتنی کامن ہو گئی ہے وہ خیال میں آپ کو 40 کے بعد ویسے ہی کرا لینا چاہیے کہ میں. اچھا اس میں سر CBC کمپلسری ہے کہ نہیں؟ CBC کا رول بیسیکلی ہم جس طرح کے انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے مردوں سے زیادہ خواتین میں HB کی بڑی کمی آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے بچے بھی پیدا کرنے ہیں، ان کے پر منتھ ان کی جو میسٹرل سائیکل ہیں اس میں بھی بلڈ لاس ہو رہا ہوتا ہے، ان کی خوراک بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی ہم یوزلی مرد حضرات بہتر لے رہے ہوتے ہیں. تو ان کی ضرور دیکھنا چاہیے. اس کے لیے ہم آپ کو ایک اسپیشل بندہ دیں گے، وہ آئیں گے. مائی وائف از ہیماٹولوجسٹ، انشاءاللہ اس پہ بات وہ کریں گے. بالکل ٹھیک. اچھا سر ناظرین، بات چل رہی ہے یورولوجسٹ کی، بات چل رہی ہے ہیلتھ کی، بات چل رہی ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ کی. ہمارے پنجاب میں چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نو ڈاؤٹ بہت اچھا کام کر رہی ہیں.
میں نے ان لوگوں کو بھی کہتے سنا ہے جو ان کے بہت خلاف تھے, جو ڈفرینٹ پارٹیز میں تھے, اور چونکہ کام بولتا ہے, کام چیختا ہے, کام نظر آتا ہے. ڈاکٹر صاحب, محترمہ مریم نواز صاحبہ نے سٹارٹ کیا پنجاب میں, لاہور میں بڑے ہاسپٹل سٹارٹ کیے کڈنی کے لیے اسپیشلی, اور آپ چونکہ شیخ زاید میں تشریف فرما ہے, اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کے پاس شیخ زاید میں کتنی فیسلٹیز ہیں کڈنی کے لیے, یا محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کیا مزید سہولیات کو بوسٹ کیا ہے شیخ زاید میں, یا جو بڑے ہاسپٹلز بن رہے ہیں یورولوجی میں انہوں نے کتنا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا سر؟ میں سب سے پہلے کہوں گا کہ محترمہ ہماری جو مریم نواز صاحبہ ہیں, جو ہماری چیف منسٹر بھی ہیں, شی ہیز ڈن اے ونڈرفل جاب, بہت اچھا کام کیا. انہوں نے یہ بڑا احسن قدم اٹھایا کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کو فری کر دیا. ہمارے جو گردے فیل ہونے والے مریض ہیں ان کی تعداد گریجولی ایک الارمنگ سچویشن میں یا الارمنگ حالت میں بڑھ رہی ہے. اب چونکہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ایک مہنگا علاج ہے, کم از کم 20 سے 22 لاکھ روپے کا خرچہ ایٹ لیسٹ پڑتا ہے پیشنٹس پہ. انہوں نے اپنے فنڈس ریلیز کر کے اپنے تعاون کے ساتھ اس کو بالکل فری کر دیا. اوکے, بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی نیوز ہے سر. ان کے غریبوں کے لیے تو یہ ایک سمجھے نعمت ہے, میں سمجھتا ہوں. وہ غریب غربا جو بیچارے اس بیماری سے روز گزر رہے ہیں یا اس کو برداشت کر رہے ہیں, ڈائلسس کے پین کو, تکلیفوں کو, ان کے لیے تو یہ بلیسنگ ہے, میں سمجھتا ہوں. بالکل سر, بہت بڑی بلیسنگ. تو میرا خیال ہے کہ جتنے بھی ہمارے پیشنٹس جو ٹرانسپلانٹ کے لیے کینڈیڈیٹ ہیں اور کسی وجہ سے یعنی غربت کی وجہ سے یا کوئی پرابلمس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے تھے یا کوئی ایشوز ان کو نہیں آنے دے رہے تھے, اب انہیں آگے بڑھنا چاہیے اور کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کا سوچنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. ہم بات کر رہے تھے کڈنی ٹرانسپلانٹ کی, ہم یورولوجی سے ریلیونٹ آپ سے بہت سارے سوال آپ نے جو بڑا آسان طریقے سے ہمیں جواب دیے. ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ مزید, چونکہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں پیشنٹس کی, لوگوں کی, جو ہمارے کومنٹس سیگمنٹ آ رہے ہوتے ہیں, لوگ بہت سارے سوالات کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے ایک فیور ہمیں یہ دینی ہے کہ اگر ہمارے لوگوں کی, ناظرین کی ڈیمانڈ ہو کہ جی آپ دوبارہ ڈاکٹر صاحب کو بلائیں, آپ پھر ایک دفعہ تشریف لے آئیے گا, ٹائم نکالیے گا. میں بالکل حاضر ہوں گا جب بھی آپ بلائیں گے. دیکھیں ہمارا کام ہی یہی ہے, ہیلتھ سے ریلیٹڈ لوگوں کو گائیڈنس دینا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا. بالکل سر, آپ جب بھی یاد کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہیلتھ کیئر ود الیاس رانا میں. ہم کوشش کریں گے دوبارہ کسی پروگرام میں پھر کسی اسپیشلسٹ کو, کسی آپ کی چیزوں کو, آپ کی ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی ایسی شخصیت کو اسٹوڈیو میں مدعو کریں جس کا ڈائریکٹ آپ سے تعلق ہو, آپ کی آسانیوں کے ساتھ تعلق ہو. الیاس احمد رانا کو اجازت دیجیے, پھر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تھینک یو, اللہ حافظ.